Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today is 2nd May 2025 and tomorrow is 3rd May. Tomorrow is final paper of Islamiyat class 11 Federal Board. I know it's too late to make this video, but I have uploaded model paper and past papers so you can watch it. इस वीडियो में आज हम डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए। हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर हम देखेंगे। गेस्ट पेपर देखने के बाद हम वर्कशीट्स डिफरेंट कॉलेजेस और अकेडमीज़ की देखेंगे, जिसमें ये तर्जुमा कुरान मजीद की ये सूरतें और आयात के सवाल के जवाबात हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टॉपर्स की डिफरेंट कॉपीज़ देखेंगे कि उनके और हमारे पेपर में डिफरेंस क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। उसके बाद और हम क्या देखेंगे, टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि हमें लास्ट मिनट में तैयारी किस तरह करनी है जब टाइम बहुत कम रह गया। और फिर हम क्या देखेंगे कि हमें पेपर में टाइम किस तरह मैनेज करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तर्जुमातुल कुरान का मैंने बता दिया है कि इसकी हम लास्ट में वर्कशीट्स देखेंगे डिफरेंट, उसमें मुख्तलिफ आयात और अहादीस होंगी जिसके सवालात के जवाबात नीचे दिए हुए होंगे, उनका सोल्यूशन भी मौजूद होगा, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। उलूमुल कुरान सबसे पहले है। इसमें सबसे पहले मौजूदाती कुरान जो है ये आपने याद करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग अगर मैं बात करती हूँ तो वो है मक्की और मदनी सूरतों। इन दोनों का शॉर्ट में डिफरेंस भी आ सकता है। लॉन्ग में मक्की और मदनी सूरतों में से कोई एक भी आ सकता है, या दोनों को मुफस्सिल बयान करें, कोई भी आ सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। नेक्स्ट आता है उलूमुल हदीस। इसमें क्या है, कौली, अमली हदीस और तकरीरी हदीस, इन तीनों की डेफिनेशंस, हदीस के क्या मानी है और इसकी कितनी इकसाम है, ये सवाल। उसके बाद जो सवाल आता है वो है हदीस की हुज्जियत व अहमियत, हदीस क्यों ज़रूरी है, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद दौर ताबईन के मशहूर अहादीस जो जिन्होंने लिखी, और तदवीन हदीस का जो तीनों अदवार हैं वो सहासता और असूल अरबा, ये सारा इट मीन्स अहादीस का जो चैप्टर है ये हमेशा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 5 से 10 मार्क्स का इस एक चैप्टर में से ज़रूर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ये अहादीस हैं, इनमें से सवालात पूछे जाएंगे, उसका अलग सेक्शन होगा, वो हम वर्कशीट्स में देखेंगे वो किस तरह सवालात होंगे। और आगे क्या आता है, आगे तौहीद आता है। तौहीद में क्या है, तौहीद की इकसाम, तीनों इकसाम और आयात के साथ ये याद करनी है तौहीद के। और उसके बाद आता है शिर्क की इकसाम, तौहीद और शिर्क की इकसाम ये आपने करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है तौहीद अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत में क्या इंपॉर्टेंट है, वही की इकसाम, वही की 2 ही इकसाम है, वही मतलू और गैर मतलू, और वही की सूरतें, वही कल्बी, कलाम इलाही और वही मलकी, ये तीनों। और रिसालत मुहम्मदी की खसूसियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खसूसियात जो हैं ये इंपॉर्टेंट। बाद अगर हम मलाइका के चैप्टर पे चलते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मशहूर फरिश्तों के नाम और उनकी जिम्मेदारियाँ। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम के अलावा जो नीचे भी जिम्मेदारियाँ लिखी हुई हैं, जन्नत के दरोगा का नाम, जहन्नुम के दरोगा का नाम, वो जो है ये भी आपने पढ़नी है। आगे हम चलते हैं तो आगे चैप्टर आता है कुतुब अस्माविया पर ईमान। इसमें जो ये MCQs में पूछा जा सकता है 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम और वो किन किन नबियों पर नाज़िल हुई। शॉर्ट और MCQs दोनों में ये आ सकती है। और कि आसमानी कुतुब को नाज़िल करने का मकसद क्या था, क्या मकसद था कि लोग शिर्क छोड़कर शिर्क में मुब्तला हो गए थे, अदल इंसाफ का फुकदान था, लूट मार, ये जो लास्ट 3-4 लाइनें हैं इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे अगर हम देखते चलते हैं आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान में क्या होगा, इस आयत को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी अता करता है, फिर वही तुम्हें मौत देगा, ये। उसके बाद हौज़ कौसर, शफात रसूल, इसमें ये भी मकाम महमूद के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है और शफात रसूल के बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे क्या है, आगे अगर हम चलते हैं तो इबादत में सबसे पहले नमाज है। नमाज का कुरान मजीद में कितनी दफ़ा हुक्म दिया गया, 700 मरतबा कुरान पाक का में इसका हुक्म दिया गया। फ़लसफ़ा नमाज आपने करना है। और आगे नमाज के माशरती फ़वाइद व समरात, जिस्मानी फ़वाइद व समरात और माशरती फ़वाइद व समरात। आगे ज़कात आता है। ज़कात में क्या है, ये जो इसमें तर्जुमा दिए हुए हैं इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, उशर को पढ़ना है, खम्स। और आगे अगर देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है मसारफ़े ज़कात। ये जो 8 मसारफ़े ज़कात हैं ये 8 के 8 ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे क्या है, इसमें ये भी आ सकता है कि ज़कात के फ़वाइद जो हैं वो बताएं और ज़कात ना देने के नुकसानात क्या हैं उनको बयान करें। आगे आता है फ़लसफ़ा सौम। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट MCQs आता है वो है इस्लाम में रोज़ा फ़र्ज़ कब हुआ। इस्लाम में रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, ये जो है ये इसको अच्छे तरीके से
کرنا ہے آپ نے کہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے روزے کے فلسفے کو۔ اس کے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو حج اور قربانی۔ حج کا چیپٹر ایز آلویز ہمیشہ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ حج کی حکمت فضیلت، حج کی شرائط شارٹ کے لیے ویری امپورٹنٹ۔ حج کی اقسام ہے آگے، اور احکام و مسائل، یہ موسٹ ایکسپیکٹڈ لانگ ہے۔ اگر آپ کوئی بھی گیسٹ پیپر ماڈل پیپر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حج کے احکام مسائل جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آگے ہم دیکھتے ہیں سیرت طیبہ، باب نمبر 100 آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی سربراہ خاندان۔ اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 رضائی والدہ تھیں، حضرت شعیبہ، حضرت ام ایمن اور حضرت حلیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، اس کو سارے کو پڑھنا ہے، وہ کاموں میں کس طرح مدد فرماتے تھے، اور بچوں اور نواسوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آگے اگر ہم چلتے ہیں تو نیکسٹ چیپٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی سربراہ ریاست۔ عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح فرماتے تھے، اور آگے کیا ہوگا، ذمہ داری سونپنے کا معیار، کس کو کن بنیاد پر ذمہ داری سونپتے تھے کہ منصب کے امیدوار کا کردار بے داغ، اخلاق بلند، عملی زندگی سے تقویٰ، خشیت الہی سے مالا مال اور حرص و طمع سے آزادی ہو اس کو، اور سفارت کاری کے لیے کس شخص کو بھیجتے تھے، اور خارجہ پالیسی جس کو بھی ہم بولتے ہیں، اور مشاورت کی یہ آیت، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے کہ مشاورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کاموں میں کس طرح فرماتے تھے۔ آگے اگر نیکسٹ چیپٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی سپہ سالار۔ اس میں کیا ہوگا، جنگی امور میں مشاورت، اور اس میں 2 مثالیں ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر عمل کیا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا، مشورہ فرما کر کیا کیا وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ جنگی آداب کی یہ آیت اور اصول جو نیچے بیان کیے ہوئے ہیں کہ بوڑھوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، جائیداد کی مار لوٹ نہ کی جائے، یہ سارا۔ اس کے بعد اگر آگے ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات اور اسوہ۔ اس میں کسب معاش کے اصول کیا ہیں، یہ اصول آپ نے دیکھنے ہیں کہ کسب معاش کے اصول کیا ہیں۔ ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے پرہیز یہ کرنا ہے، اور آگے گردش دولت یہ آپ نے کرنا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آگے ہے باب نمبر 4 اخلاق و آداب۔ اس میں آپ نے کیا کرنا، اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اہمیت اور فضیلت کو کرنا ہے۔ اس میں سے ایک آپ کو اس کے معاشرتی فوائد اور ثمرات کیا ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اجتماعی خیر خواہی کے۔ آگے ہے اخلاقی رذائل سے اجتناب، یہ پورا چیپٹر ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے 1 یا 2 جو ہیں وہ ایز اے لانگ بھی آ سکتے ہیں، اور شارٹ میں تعصب، خود پسندی، خود نمائی بھی اس کو بولتے ہیں، خود پسندی اور فحش کوئی جو ہے، یہ 3۔ اور آگے ہے اسلام کی بنیاد کن 5 مقاصد پر ہے، یہ 5 مقاصد ہیں، دین، جان، مال اور عقل کی حفاظت جو ہے، یہ مقاصد شریعت ہیں، ہماری شریعت کا مقصد کیا ہے۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا آتا ہے، نیکسٹ ہے معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب۔ معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب میں سب سے پہلے اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ سلام کرنا جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اسلام میں سلام کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور آگے اس کے فوائد و ثمرات، اخلاق و آداب کے فوائد کیا ہیں یہ ہم نے دیکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے باب 5 حسن معاملات و معاشرت۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں کیا ہے، اساتذہ کے حقوق کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ اساتذہ کے تمام حقوق پوائنٹس میں دیے ہوئے ہیں۔ معاون عملہ، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت تاکید فرمائی، اور اس کا کیا لکھا ہوا اس طرح یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو زوجین کے حقوق، یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے کہ زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیوہ کے حقوق جو ہیں اس کے بارے میں جو یہ ترجمہ اور ایک حدیث بھی ادھر گیون ہے کہ بیوہ کی کفالت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم وراثت کی تعلیم۔ وراثت میں سب سے پہلے یہ وصیت کے احکام جو ہیں یہ آپ نے دیکھ لینے، وصیت کے احکام کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ پورے کا پوری جو ہے نا یہ آیت کا ترجمہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر زبانی یاد نہیں بھی ہوتا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کس معاملے میں کتنی وصیت کی گئی ہے،
اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے تو اس کے لیے جائیداد میں کتنا حصہ ہوگا، اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، بیوہ کے لیے وہ سارے حصے اس میں بتائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک یہ 11 اور 12 آیت نمبر ہے، سورۃ نساء کی جاتی ہے۔ اس کو بہت بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے نکاح و طلاق کی اسلامی تعلیمات، نکاح کے احکام اور غیر شرعی رسومات کے نقصانات جو ہے نا، غیر شرعی رسوم کے نقصانات، یہ کرنا ہے۔ نکاح کے فوائد کیا ہیں، اس کے بعد خلا اور اس کے احکام کیا ہیں، اور یہ جو ہے طلاق مغلظہ اور ایک طلاق مغلظہ ہے اور دوسری طلاق رجعی ہے، اس میں یہ دونوں آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو کرنا ہے۔ اور یہاں پہ بک کا PDF اتنا ہی تھا، ابھی ہم آگے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ اپنی بک سے دیکھیں اور اس کو سالو کرتے جائیں، بک پہ مارک کرتے جائیں۔ خلافت راشدہ میں جو خلافت راشدہ کے چاروں ادوار ہیں ان کو اچھے طریقے سے جتنے بھی خلفائے اکرام ہیں ان میں ان کا نام، کنیت، لقب جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، چاروں کے چار۔ آگے ائمہ اہل بیت اطہار ہے، اس میں حضرت حسن اور حضرت حسین کا جو پیراگراف لکھا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ صوفیہ اکرام کے جتنے بھی شارٹ کوسچن ایکسرسائز کے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک لانگ آ سکتا ہے، یہ پورا چیپٹر ہی صوفیہ اکرام کا آپ نے کرنا ہے۔ آگے قانون کی پاسداری ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ہماری مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہے، اور اسلاموفوبیا کو کیوں پھیلایا گیا اور اسلاموفوبیا کی مختلف صورتیں۔ اتنا گیس پیپر تھا، گیس پیپر ہم نے دیکھ لیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں فیڈرل بورڈ نے جو ٹاپرز کی کاپیز شیئر کی تھی ان میں اور ہم میں کیا ڈیفرنس ہے کہ ہمارے مارکس کم آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، سوال نمبر 5 پہلے لکھا ہوا ہے، شکر ادا کرنے کے طریقے۔ سب سے پہلے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے، کوشش کریں بلو مارکر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جتنی بھی ہیڈنگز دینی ہے وہ مارکر کے ساتھ دے کے تاکہ واضح ہو کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آگے ترجمہ ہے۔ اگر ہجرت کا معنی پوچھا گیا ہے، اس طرح آپ سے کچھ بھی پوچھا جاتا ہے، روزے کا، نماز کا، حج کا، کوئی بھی لفظی معنی کی الگ سے ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ الگ سے دیا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں گے، جتنی زیادہ ہیڈنگز بنائیں گے اور جتنا زیادہ کلیئر نیٹ رائٹنگ میں لکھیں گے، تھوڑی تھوڑی سپیس دے کے نیٹ رائٹنگ میں، اتنے مارکس امپروو ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ ایون دو یہ شارٹ کوسچن ہے، دیکھیں عورتوں کو پردے کی ہدایت کی گئی ہے، اس میں پوائنٹس میں آپ نے بتانا ہے۔ آپ اگر ایک پیراگراف میں ہی اس کو لکھ دیں گے، دونوں جو لکھے ہوئے آنسر ان دونوں پوائنٹس کو اکٹھا کر دیں گے تو چیکر کو سمجھ نہیں لگے گی۔ سب سے پہلے آپ نے پوائنٹس میں بنانا ہے، اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے کہ اس میں ہم جو بات کرنے لگے ہیں پوائنٹ میں، وہ پوائنٹ کی ہیڈنگ کیا ہو سکتی ہے۔ کوشش کرنی ہے جتنا بھی کام کریں وہ آپ سارے کا سارا پوائنٹس کی فارم میں لکھیں۔ اگر یہ لانگ میں ہے، زوجین کے حقوق، میں نے ابھی بھی بولا کہ یہ زوجین کے حقوق جو ہے لانگ کوشچن ابھی بھی امپورٹنٹ ہے فار ٹوڈے۔ تو اس میں کیا ہے، زوجین کے حقوق میں میاں اور بیوی ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں، وہ کیا ہیں۔ حسن سلوک ترجمہ جتنا بھی ہے وہ آپ نے الگ مارکر سے، اگر آپ بلو سے باقی سارا لکھ رہے ہیں تو ترجمہ بلیک سے لکھیں گے، اگر آپ سارا باقی بلیک سے لکھ رہے ہیں تو ترجمہ جو ہے وہ ڈفرینٹ کلر سے لکھیں گے تاکہ فوراً نظر آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نان و نفقہ کی ذمہ داری، عدل و مساوات، تحمل، ایک ہیڈنگ لکھا، ہیڈنگ کے اندر تھوڑا تھوڑا ہے لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ یہ اولاد کی تربیت، یہ سارے ہیں، ان کو آپ ایک دفعہ آگے۔ صبر اور شکر کی اہمیت، وہ کیا ہے، صبر سے مراد کیا ہے، کامل ہونے کی دلیل، اہمیت مینز ہیڈنگ جو ہے وہ بنا کر لکھنا ہے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا بھی، اگر چھوٹی 1 سے 2 لائنز بھی اس میں آپ لکھ رہے ہیں تو کیا امپورٹنٹ ہے، ہیڈنگ آپ نے اس کی بنا کر لکھنی ہے۔ یہ آگے آیات میں سے ہے اور اس کی تشریح ہے، اس میں بھی کتنا لمبا سا لکھا ہوا ہے، ہر چیز واضح ہو رہی ہے۔ آگے ہم دوسرا دیکھتے ہیں، ابھی اس میں کیا ہے، اس میں بھی پہلا یہی ہے، پردے کے احکامات میں کیا ہے، یہ بات دونوں پیپرز میں سملر ہے، وہ بات کیا ہے، پوائنٹس میں کام لکھا ہوا ہے، ہیڈنگز میں لکھا ہوا ہے، پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے تاکہ فوراً سمجھ آ جائے لکھا کیا ہے، بہت زیادہ نہ بھی پڑھا جائے تو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں ہر کویسچن جو بھی ہوگا اس میں پوائنٹس میں، ہیڈنگز میں بات کی جائے گی، ویسے بات نہیں ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے جائیں۔ یہ تمام آیات لکھنے میں زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہے، یہ لانگ ہے، انہوں نے لانگ ڈیفرنٹ اٹیمپٹ کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، اس میں خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ہے۔ فرمان میں عورتوں کے حقوق، پھر آگے پوائنٹس میں لکھے ہوئے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے، نرمی سے پیش آیا جائے، عورتوں کے فرائض کیا ہیں، فرمان آگے پھر پوائنٹس میں، اور آگے صبر کے معنی، صبر کی اہمیت پہ یہ پھر لکھا ہے، اور جتنی بھی آیات لکھی ہیں
وہ ساری انورٹڈ کوماس میں لکھی ہیں. اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ڈفرینٹ مارکر کے ساتھ لکھیں اور پوائنٹس بنا کر لکھیں. نیکسٹ، اب میں نے بات کی تھی کہ ایک اور ماڈل پیپر ہے، وہ یہ اسٹوڈنٹ کا ٹاپر کی کاپی ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم ورک شیٹس میں دیکھ لیتے ہیں. میں نے بات کی تھی کہ جتنی بھی آیات اور احادیث کے سوالات ہوں گے اس کو ہم ورک شیٹس میں دیکھتے ہیں کس طرح کے سوالات ہیں. اس سے آپ کی کافی ہیلپ ہو جائے گی. سب سے پہلے کیا ہے حصہ جہارم میں، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ آپس کی خوشی سے تجارت ہو، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اور جو شخص تعدی اور ظلم سے کام کرے گا ہم اسے آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے. اگر تم ان تمام بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع فرمایا گیا ہے، تو ہم تمہیں چھوٹے گناہ بھی تمہارے معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. سوال کیا ہے؟ 3 مارکس کا یہ سوال ہوگا. اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ مومنوں کو کیا ہدایت دی گئی ہے؟ نیز تجارت کے لین دین میں مال کے حکم کا کیا سزا ہے؟ مومنوں کو کیا حکم کیا دیا گیا ہے؟ ہدایت کیا دی گئی ہے؟ پہلے میں کیا لکھیں گے؟ ایک دوسرے کا مال حق نہ کھاؤ، خوشی سے تجارت کرو، اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہ کرو. یہ مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے. اور تجارت کے لین دین میں مال کا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ خوشی کے ساتھ تجارت کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور اگر تجارت میں مال لین دین میں کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تمہیں آگ میں ڈال دے گا. آگ میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ جہنم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان کام ہے. یہ بھی آگے بیان کرنا ہے. پہلے ہم اس کو اریز کرتے ہیں. یہ پہلے شارٹ کا آنسر میں نے بتایا. نیکسٹ ہے بڑے گناہوں سے بچنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پرانے جو ہم نے گناہ چھوٹی خطائیں بھی کی ہیں ان کو بھی معاف فرما دے گا. آگے کیا ہے؟ کوئی سے بڑے 2 گناہ کی نشاندہی کریں. سب سے بڑے ہیں کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ اور کسی کو قتل نہ کرو. سب سے بڑے یہ 2 ظلم ہیں. حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ابھی ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھا. حدیث میں کیا ہے؟ ابو سعید سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم میں سے جو شخص منکر یعنی غلط کام دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ کی قوت سے بدلے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنی زبان سے اس کی نکیر کرے یعنی اس کو غلط کہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانے اور بدلنے کی مثبت تدبیر سوچے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ وہ اپنے دل میں برا سوچے. منکر کی تعریف کیا ہے؟ منکر وہ شخص جو غلط کام کرے اس کو منکر بولیں گے. منکر کو دور کرنے کے کتنے طریقے؟ 3 طریقے بتائے ہوئے ہیں. پہلے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، دوسرا وہ اپنی زبان سے روکے. اگر دونوں کام نہیں کر سکتا تو دل میں اسے برا جانا، یہ نہیں کہ کل کو میں بھی یہ کام کروں گا، ایسا نہیں کرے گا. اس کے بعد کیا؟ حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے تعلق. ہماری عملی زندگی سے اس کا تعلق کیا ہے؟ آج کل ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے برے کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ہم نہ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں. بہت کم ہی شاید ایسے لوگ ہوں گے جو اس حدیث پر عمل کرتے ہوں گے. اور دل میں تو برا بھلا اگر ہم سوچ بھی لیتے ہیں کہ وہ شخص برا بھلا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اس کا یہ عملی زندگی سے ہمارے تعلق ہے. ایک ورک شیٹ ہم نے دیکھ لی. آگے ہم 3-4 نیکسٹ اور بھی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. آگے جو سوال ہے وہ ہے آیت کا ترجمہ. یہ اگین آیت ہے. اے نبی ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے. اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں کہ اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کفار اور منافقین کا کہنا نہ مانیے اور ان کی اظہار ثانی کی پرواہ نہ کیجیے. اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کارساز کافی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ سب سے پہلا یہ شارٹ ہے. کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. ڈرانا کس بات سے؟ کہ برے کام نہ کرو. آخرت کے بارے میں حکم دیا گیا ہے. اور روشن چراغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مومنوں کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے؟ مومنوں کے لیے اس چیز کی خوشخبری ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں. ان کا رب ان پر فضل فرمائے گا. وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنی پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، کون کتنی تکالیف برداشت کر رہا ہے. اہل ایمان کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کفار اور جو منافقین ہیں، مشرکین ہیں، ان کا کہنا بالکل نہ مانیے اور ان کی اظہار ثانی تکلیف کی پرواہ نہ کیجیے. اللہ پر بھروسہ کیجیے. اللہ کارساز کافی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، یعنی تندرستی اور فراغت.
اس حدیث میں کن نعمتوں کی ناقدری کا کہا گیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 ہی نعمتوں کی ناقدری کا کہا گیا ہے، تندرستی اور فراغت۔ اور اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق واضح کرے۔ 2 مارکس کے یہ دونوں شارٹ کوشچن ہیں۔ اگر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں، کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کو طعنے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو، فسق کے نام لینے ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں، اور جو باز نہ آئے سو وہی ظالم ہے۔ آیت نمبر 11 ہے اور 12 کیا ہے؟ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہے، اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو، اور نہ کسی کی سے غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان آیت میں کن معاشرتی برائیوں کو واضح کیا گیا ہے؟ کن معاشرتی برائیوں کو؟ ایک قوم دوسری قوم کو خود سے بہتر نہ سمجھے، یعنی یہ تعصب ہے کہ ایک قوم خود کو دوسری قوم سے بہتر سمجھے۔ عورتیں بھی اسی طرح دوسری عورتوں کو خود سے بہتر نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خود سے بہتر نہ سمجھو، ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، اور ایک دوسرے کے الٹے نام نہ رکھو۔ یہ 1.5 مارکس کا ہے اور 0.5 مارکس کی ایک پوائنٹ ہے۔ آپ نے 3 پوائنٹس یہ لکھنے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ کسی کی غیبت نہ کرو، بدگمانیوں سے بچتے رہو۔ 5-6 بھی آپ لکھ سکتے ہیں جتنی آپ کے پاس اسپیس پرووائڈڈ ہوگی، لیکن ٹائم کو بھی دیکھ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ امت مسلمہ کو کس بات کی تلقین کی گئی ہے؟ کس بات کی تلقین کی گئی ہے؟ کہ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔ اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ کوئی شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ کس کی بد دعا سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے اس کی حکمت حدیث کی روشنی میں واضح کریں، کیوں مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے، کسی پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ روز بروز مختلف مظلوم جو جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں ان کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے بھی بہت سے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے غلط کام ہیں اور ہمیں دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈریں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا، حدیث کا سوالات تھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اور ابھی ہم ٹائم مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پیپر ہے آپ کا اور آپ کو کتنے ٹائم میں کون سا سوال کریں گے تو آپ ٹائم کے ساتھ پیپر کو کمپلیٹ کر سکیں گے اور اس کی ری چیکنگ بھی اگین اینڈ اگین کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ای شیٹس مل جاتی ہیں، آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ لائننگ سٹارٹ کر دینی ہے، اپنا رول نمبر لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے، سارا کام کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ 10 مارکس کے MCQs ہوں گے، 20 منٹ کا وقت ہے، 20 منٹ لگ جائیں گے، اس میں سے پہلے 20 منٹ ان کاموں میں لگ جائیں گے۔ اور آپ نے اس طرح کرنا ہے، رول نمبر جلدی لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اسپیڈ جو ہے اپنی اس طرح تیز رکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے حصہ نمبر 2، 10 نمبر کا ہے یہ، اور اس کے لیے آپ کے پاس 2 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت ہوگا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 ہوں گے نا شارٹ کویسچن، اگر ہر سوال کو آپ 3 سے 4 منٹ میکسیمم، اگر جن کی سپیڈ سلو ہے وہ 4 منٹ لے لیں، اور جن کی اگر سپیڈ اچھی ہے وہ 3 منٹ، 4 منٹ اگر ہم کرتے ہیں تو 5 into 4 20 منٹس میں آپ نے شارٹ کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ لکھنا کم ہے لیکن لکھنا جامع مختصر لکھنا ہے، آپ کی بات کی سمجھ آ جائے، بہت زیادہ ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 20 سے اگر بہت ہی کسی کی سپیڈ سلو ہے تو 25 منٹس اس میں لگ جائیں گے، اس سے زیادہ ٹائم آپ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد ابھی آپ نے لانگ کو چھوڑ دینا ہے، سب سے پہلے آپ نے حصہ چہارم کرنا ہے۔ 9 مارکس کا حصہ چہارم ہوگا، 14 نمبر ہیں اس کے ٹوٹل، اور 14 نمبر ہوں گے ٹوٹل حصہ چہارم کے، اور آیت کے ترجمے کے 9 مارکس ہیں۔ اس کو آپ نے میکسیمملی 10 مارکس کے اندر، 10 سے 12 مارکس کے اندر آپ نے یہ آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے اور دوسری یہ ہے۔ اگر آپ یتیموں کے بارے میں کون سی، یہ چھوٹا ہی ہوگا، آپ نے 10 سے 12 منٹ میں یہ سوال آیت کے جو ہوگا ترجمہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد حدیث کا ترجمہ ہے، یہ 5 نمبر کا ہوگا ٹوٹل، اس کو بھی آپ نے 10 مارکس ٹوٹل، اٹ مینس آپ نے حصہ چہارم پہ 20 سے 25 منٹ لگانے ہیں۔ میکسیمم کسی کی اگر رائٹنگ بہت کم سلو سپیڈ ہے تو 25 منٹس، نو مور دین 25 منٹس میں آپ نے
दोनों को कंप्लीट करना है। अगर आप इसको जल्दी कर लेते हो तो उसको ज़्यादा टाइम दे दें, अगर उसको जल्दी कर लेते हैं तो इस आयत के तर्जुमे पे आप ज़्यादा टाइम लगा लें। 20 मिनट पहले लग चुके हैं आपके MCQs पे, 25 मिनट यहाँ पे, और 25 मिनट अगर हम MCQs को छोड़ के टाइम निकालते हैं 2 घंटे 15 मिनट, तो 25 मिनट आपके यहाँ पे लग चुके हैं और 25 मिनट आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, 50 मिनट आपके चले गए हैं। आगे एक लॉन्ग 8 मार्क्स का है और एक लॉन्ग को आप 15 मिनट में करें। लॉन्ग जो है वो मुफस्सिल तरीके से सही तफसील से बयान करें, उसमें हेडिंग्स दे कर लिखें, आयात और अहादीस जितनी आपको आती हैं उतनी करें। 15 मिनट्स अगर हर आप लॉन्ग क्वेश्चन में लगाते हैं तो आधे घंटे में आपके लॉन्ग हो जाएंगे, और इनको आपने एंड पे करना है। अगर कोई स्टूडेंट 25 मिनट से यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाता है और यहाँ पे भी ज़्यादा लगाता है तो लॉन्ग को आपने एंड पे करना है। क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन को पहले लेकर बैठ जाते हैं, वो अभी लॉन्ग ही बहुत ही तफसील से कहीं लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो बाकी पेपर रह जाता है। आपने सारा काम कर रहे हैं, आपने लास्ट में टाइम देख लेना है, मेरे पास अभी 40 मिनट है, मेरे पास 50 मिनट है, तो मैं इतने मिनट में क्वेश्चन करूं। आपने 10 मिनट पेपर से पहले सवाल ख़त्म कर लेने हैं। उसके बाद आपने डीप रीचेकिंग स्टार्ट करनी है, अपनी ही रीचेकिंग करें, उसमें जितनी गलतियां रह गई हैं, कहीं पे कोई लाइनिंग रह गई, कहीं पे कोई हेडिंग रह गई, अक्सर उर्दू में नुक्ते रह जाते हैं, कोई सिरे किसी लफ्ज़ के ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वो सारा आपने देख के तो 10-15 मिनट कंप्लीट रीचेकिंग में 1 से 2 दफ़ा रीचेकिंग करें और लास्ट टाइम तक बैठे रहें सेंटर में। क्यों, ये अभी आपका फाइनल पेपर है, ये कोई मिड टर्म कोई फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स नहीं है। लास्ट आपके पास चांस होता है ये काम करने का। अगर अभी कोई बच्चा रह जाता है किसी भी एग्ज़ाम में तो बाद में इम्प्रूवमेंट देने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, नेक्स्ट सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से भी और ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने गेस्ट पेपर भी बताया, मैंने आपको वर्कशीट्स भी बताई, टॉपर्स की कॉपीज़ बताई, टाइम मैनेजमेंट का बताया। स्टे ट्यून्ड, और आपने वीडियो देखी, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में और भी सारे गेस्ट पेपर्स, टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस बनाती रहूँगी, बाकी सारे एग्जाम्स की, जब तक कि फर्स्ट ईयर की एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को नेक्स्ट हम बहुत जल्दी आगे फ़िज़िक्स की वीडियोज़ में बनाऊँगी।